बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को बाकायदा तौर पर यह हदायत जारी की है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकना नहीं है बल्कि ये जारी रहेगी। शेख वकास अकरम साहब की इस हवाले से जी एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने इमरान खान के इस हुक्म को पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया है। यानी इसके अंदर किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जाएगी और सिविल नाफरमानी की तहरीक उसी तरह चलेगी जिस तरह का बाकायदा तौर पर प्लान किया गया। शेख वकास ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रखने का हुक्म दिया है और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मुझे आलमी अमूर पर बात करने की हिदायत दी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम तीनों के अलावा आलमी अमूर पर कोई बात नहीं करेगा। और शेख वकास साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान का कहना है कि मुज़ाकरात में अगर संजीदगी नजर आए तब सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर सोचा जा सकता है। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात में अपने दो बुनियादी निकात पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। पहला मुतालबा इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का बाकायदा तौर पर कयाम है। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक है, इमरान खान को इस मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर शक है जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई, और ये शक सिर्फ दूसरी तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ भी कुछ लोग जो इमरान खान तक अगर मुलाकात होती है तो बातें पहुंचेंगी और अगर मुलाकात नहीं होती तो इस डेवलपमेंट से इमरान खान को अंधेरे में रखा जाएगा। खान साहब अपनी जमात के अंदर भी बहुत सारे लोगों पर रिजर्वेशन रखते हैं और उनका किरदार जो माजी में पॉलिटिकल फैसलों के हवाले से रहा, इस बुनियाद के ऊपर ये अदम एतमाद इमरान खान कहीं ना कहीं अपनी क़यादत के ऊपर आपको अपनी स्टेटमेंट्स में इसका इजहार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से इरफान सदीकी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि तमाम मुतालबात रखे जाएं, फिर देखेंगे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस लेवल पर जाकर बात करनी है और तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है। वो ये भी एक इंतहाई अहम चीज है जो आपने याद रखनी है कि अगर मुतालबात जो इमरान खान ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं जो मुज़ाकराती कमेटी में पेश किए जाएंगे, अगर हुकूमत ये समझेगी कि इनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पर खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई, जो किसी हद तक इसके ऊपर अमल किया जा सकता है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, और फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या पैगाम आता है, तो उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा कि हमने तहरीक इंसाफ से किस हद तक जाकर बात करनी है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को जी आगे किया हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट बात करने के मूड में नहीं है। और इससे पहले जितनी भी गुफ्तगू पसे पर्दा हो चुकी हैं, उससे एक ही पैगाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मिला कि इमरान खान किसी सूरत भी 9 मई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और 9 मई के ऊपर जिस तरह से उन्हें कहा जा रहा है कि आप माफी मांगे तो हम आपको बाहर आने देंगे, आपके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। गुनाह जिसने नहीं किया और आप उस गुनाह की माफी अगर मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली सवाल तो जरूर होगा ना कि पहले साबित तो किया जाए कि ये वाकई जुर्म हमने सरजद किया, प्लानिंग करने वाले हम थे और हमने लोगों को कहा कि जाओ और जाकर तंसीबात के ऊपर हमला करो, और जिनके ऊपर अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो कोर्ट्स हैं इन्होंने भी फैसले अपने सुना दिए हैं। तो अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो आते हुए नजर ना आते, लेकिन फैसले देकर यकीनन इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो हम कह रहे हैं इमरान खान नहीं मान रहा, और इन हालात के अंदर हम अपना फैसला उसी तरह देंगे मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए जिस पर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो था इंटरनेशनल मीडिया। आपको याद होगा, मैं आपको दोबारा ही याद करवा भी देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 26 नवंबर का एपिसोड हुआ ना, इसे पाकिस्तान के मीडिया ने ना एक सीन भी आपको नहीं दिखाया। पाकिस्तान का ये सोशल मीडिया है जो फोर्सेस के हाथ में बंदूकें हैं, AK-47 है, क्लैशनकॉफ है, जैसे गोलियां चलाई जा रही हैं, और गोलियों की आवाज आपको इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज में नजर आएगी। इंटरनेशनल मीडिया ने आपको अस्पतालों में पहुंचकर उन लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो सुनवाए
لوگوں کے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ انفارمیشن پاکستان کا میڈیا آپ تک لے کر آیا. پاکستان کا میڈیا کہاں تھا؟ لاپتہ، گمشدہ. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے جو پاکستان کے حالات کو آپ تک پہنچا رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے حالات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کی نظر سے پاکستان کو دیکھے گا، اور پاکستان کے اندر سول جو اس وقت حکومت ہے اس میں سول مارشل لا کی کتنی آمیزش ہے اس کو بھی عمران خان کی نظر سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. دنیا عمران خان کی نظر سے نہ صرف پاکستان کو دیکھ رہی ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے. دنیا اپنی بقا کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ جوڑ رہی ہے. دنیا اپنی کامیابی کو عمران خان کی کامیابی کے ساتھ جوڑ رہی ہے. دنیا افغانستان کے اندر جو نیٹو فورسز تھی یا اس کے علاوہ امریکہ جنہوں نے اپنے لوگوں سے عوام سے وعدہ کیا، اس کامیابی کو بھی اور اس انخلا کو، آپ کامیابی تو نہیں کہہ سکتے، افغانستان کو سر تو نہیں کیا جا سکا، لیکن اس انخلا کی کامیابی کو بھی عمران خان کی حکومت سے جوڑا جا رہا ہے. لوگ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنلی جتنے بھی آپ کے دھڑے کہیں، پلیٹ فارمز کہیں، آپ انٹرنیشنلی پرسپیکٹو کہیں، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کہیں، جو مرضی آپ اسے نام دیں، اب اس کے اوپر عمران خان کا کیس لڑنے کے لیے عمران خان نے 3 لوگوں کا انتخاب کیا کہ یہی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کریں گے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کیس پاکستان میں لڑا نہیں جا سکتا. اس کیس کو لڑنے کے لیے آپ کو عالمی پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ انگیج کرنا ہوگا. امریکہ انگیج مکمل طور پہ ہو چکا ہے، برطانیہ مکمل طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے انگیج ہو چکا ہے، یورپی یونین مکمل طور پر انگیج ہو چکا. لہٰذا جو ظلم 26 نومبر کو ہوا اس پہ دنیا کو بتانے کے لیے آپ کو روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. زلفی بخاری کے بہت سارے انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح امریکہ میں بھی لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ وائٹ ہاؤس پہ لابنگ کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور انٹرویوز دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کس قسم کے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے، پاکستان کا میڈیا نہیں آتا نہ آئے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جب آئے گا اور یہ سٹوریز جو ہیں جب عالمی سطح پر پبلش ہوں گی تو پاکستان کے اصل حالات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. تو یہی اسٹریٹجی عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ اپنائی گئی ہے. اب یہ سوال کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا، جنہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، جب درخواست ایسی کوئی پاکستان کی عدلیہ کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انتہائی کمزور جج جنہوں نے آنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ کاٹ کر پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس گروی رکھوا دی ہے. اور کہا جاتا ہے جی کہ قانون اندھا ہے، لیکن یہ قانون اندھا بھی ہے، یہ عدالتیں بہری بھی ہیں، گونگی بھی ہیں، اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی. مکمل ہینڈی کیپ عدالتیں ہیں. انہیں کینگرو کورٹس کہنا میرا خیال ہے کینگرو کورٹس کی بھی توہین ہوگی، چونکہ جوڈیشل کمیشن اور جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا جج چاہیے تھا جس کے اندر انسانی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، انسانیت کو جس طرح سے پامال کیا گیا اور طاقت کو استعمال کیا گیا، یہ عدالتیں کھل جانی چاہیے تھی. ہم نے تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا ویورز، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھلتے ہوئے دیکھا، چونکہ اس وقت ایک جنرل صاحب کو گھر بھیجنے کی بات اور اس طرح کا ایک درخواست جو ہے کوئی لے کر پہنچ گیا، تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور اطہر منیلا صاحب جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے رات کو عدالت کھول لی. اور جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ آئی اور جس طرح سے وہ جو عدم اعتماد والا معاملہ تھا، اس وقت رات کو عدالت کھل جاتی ہے. عدالتیں اس ملک کے اندر صرف امیروں کے لیے کھلی، عدالتیں اس ملک کے اندر صرف جرنیلوں کے لیے کھلی. اگر عدالت نہیں کھلی تو وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں کھلی. آج 26 نومبر کو بھولنے کی بات ہو رہی ہے. جوڈیشل کمیشن حکومت کی اگر آپ بات کریں تو اگر انہوں نے بنانا ہوتا تو یہ بہت پہلے بنا چکے ہوتے، لیکن کسی بھی لیول کے اوپر نہیں لگتا، خاص طور پہ جو فیصلے آئے اور جس طرح سے یہ لوگ ان کے گھروں میں تعزیت کے لیے نہیں گئے، تو آپ اس حکومت سے کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. ہم سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے جی، ان کو شاید مرنا یاد نہیں تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان شہداء کے لیے دعا نہیں کی
تو آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. تو سر مجھے کم از کم کوئی یہ بات عمران خان نے بھی کی تھی کہ آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لیں, کیونکہ خان صاحب کو یہ لوگ منانے گئے اور کہا کہ خان صاحب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو سول نافرمانی کی تحریک کو واپس لیتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ یار کر کے دیکھ لو, یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, کیونکہ طاقتور اس وقت میز کے اوپر نہیں بیٹھے. طاقتور ہمیشہ رات کی تاریکی میں میز پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور وہ خبر آپ کو اس سے پہلے بھی ہم دے چکے ہیں. ویورز, اختیار عمران خان کے پاس ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی بااختیار ہے, لیکن فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں. مذاکرات میں پہلا مطالبہ عمران خان سے ملاقات ہے. ملاقات کے لیے مناسب ماحول دیا جائے جس میں مشاورت ممکن ہو. حکومت کی یقین دہانی بھی آئی ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات کل ہو گئی تھی, لیکن مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی, اور اس حوالے سے عرفان صدیقی نے کہا کہ کمیٹی از خود فیصلے نہیں کرے گی, بات چیت اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر بڑھائے گی. جب سامنے چیزیں آئیں گی تو ہم بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف سے شہباز شریف سے پوچھیں گے اور ان کی سوچ لے کر آگے ہم چلیں گے. گزشتہ روز پی ٹی آئی ٹیم نے عمران خان سے ملنے کا کہا. ہم نے فوری طور پر وزارت داخلہ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا. اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب مطالبات آئیں گے تو اختیارات پر بھی بات آئے گی. میں نے تجویز دی کہ مطالبات کے بعد ہم پی ٹی آئی کی نشستوں پر بیٹھیں اور پی ٹی آئی حکومت کی نشستوں پر بیٹھے, تاکہ ہم ایک دوسرے کی حدود و قیود اور معاملات کو سمجھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اب یہ جو حدود و قیود کی جو بات کی جا رہی ہے نا, اصل میں یہ ہے کیا؟ بس یاد رکھیے گا کہ یہ جو حدود و قیود کی بار بار جو بات کی جاتی ہے, یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے. جب آپ کو حکومت ایک طرح سے بھیک میں ملی ہوگی نا, یا آپ کے اوپر احسان کیا ہو, تو پھر آپ کو احسان مندوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. حکومت دینے والوں نے آپ سے کچھ وعدے بھی لیے ہوں گے کہ یا تو یہ یاد رکھیں کہ سامنے موت ہے, اور یہ الیکشن جو ہم ہار چکے ہیں, اور اگر ہم نے ان الیکشن کے اندر اپنی حکومت جس طرح سے فارم 47 کی حکومت نہ بنائی تو پھر عمران خان آ جائے گا اور وہ کچھ ہمارے ساتھ کرے گا جس کا اس نے تمام لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے. تو حکومت بنانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. نواز شریف صاحب ہار گئے, مریم ہار گئی, شہباز شریف, سب لوگ ہار گئے, لیکن ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے گوش گزار بھی کی ہوں گی کہ حکومت بنا لو, اگر عمران آ گیا تو سب کچھ ملیا میٹ کر دے گا. پاکستان کے اندر میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب اس نظام سے, اور یہ جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے نا, یہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ہے. اس سے زیادہ مجھے اس نظام سے اور یہ جو پوری اس وقت جو جنگ لگی ہوئی ہے, اس سے زیادہ مجھے اس کا آؤٹ کم اور کچھ نظر نہیں آتا کہ جو صرف اور صرف ایک چیز ہے وہ عمران خان کی رہائی اور ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں. باقی سر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ایکسٹینشن ملنی تھی, مل چکی. 26ویں آئینی ترمیم لانا تھا, انہوں نے لے کر آ گئے. پاکستان کی عدالتیں جہاں سے آپ کو کوئی توقع ہوتی تھی, وہاں پر اب جسٹس منصور صاحب جو ہیں, ایک تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور جو درخواست انہوں نے کی خط لکھ کر کہ پہلے تعین کیا جائے کہ اس کی مدت کتنی ہوگی, اس کا حجم کیا ہوگا, تعداد کیا ہوگی, مدت کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے, لیکن اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا. کمیشن کا خیال تھا کہ جناب 6 ماہ مزید دے دیے جائیں, تو کمیشن نے مزید 6 ماہ دے دیے. اب جسٹس منصور صاحب نے انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جی, اور جسٹس منصور نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے. جسٹس منصور نے انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کو جو انہوں نے خط لکھ کر رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کرنے پر زور دیا تھا. خط کے مطابق آئینی بینچ پہ کتنے جج ہوں گے, اس کا طریقہ کار بنانا ضروری ہے. آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے کرنا ضروری ہے. جسٹس منصور شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے, یہ بھی ایک پیمانہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جسٹس امین الدین صاحب نے نا کبھی زندگی میں یا اس لاٹ کے اندر جتنے بھی آپ کو آئینی ججز نظر آ رہے ہیں بینچ کے اندر, انہوں نے کوئی آئینی فیصلہ نہیں کیا. تو آپ کو سنجیدگی ان ججز کی, اور جو ہینڈ پک ججز تھے وہ آپ کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے ان کو چن چن کر ان ہیروں کو آئینی بینچ کے اندر رکھا گیا ہے. جی ایچ یو جی حملہ کیس ہے, میں آپ کو اس حوالے سے بھی خبر یہ دے دیتا ہوں, اور خبر یہ ہے کہ جی ایچ یو میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی امجد علی شاہ, انہوں نے ملزمان شہریار سکندر اور محمد عاصم کے اشتہارات جاری کیے,
اور خصوصی عدالت کی جانب سے جاری کردہ اشتہار میں ملزمان کو 24 جنوری تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ملزمان کے پیش نہ ہونے پر ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور ملزمان کی جائیدادوں کی کرکی کا بھی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ویورز میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں، یہ شہباز گل اور اس کے ساتھ نصرت جاوید صاحب کی لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، میں نے اس دن ان کو ایسے پہاڑ پہ چڑھا دیا نصرت جاوید صاحب کو، اور میں نے کہا جی بزرگ صحافی اور وہ، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اس طرح کسی کے اوپر تنقید کریں، لیکن جب آپ مسخرے بن کر صحافت کم اور وہ جو مسخرہ پن ہے وہ زیادہ کریں گے تو پھر سر عزت آپ کے کام کی ہے، عزت آپ کی زبان کی ہے، عزت آپ کے الفاظ کی ہے۔ اگر چھوٹا سا بچہ بھی ایسے الفاظ ادا کرے جس سے اس کی عزت واجب ہو جائے نا، تو اس کی عزت کرنا سب پر لازم ہے۔ الفاظ پہ عزت ہوتی ہے نا، لیکن جب کوئی بزرگ بھی اٹھ کر مسخرے پن پر اتر آئے اور لوگوں کو، مطلب یہ میں تو الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا کہ ناف سے نیچے اور ناف سے اوپر یہ سوچتے ہیں، مطلب یہ کون سی صحافت ہے؟ اور پھر وہ ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تلسی گیواڑ کیوں چاہتی ہیں کہ عمران خان رہا ہو۔ یار ایک تو عمران خان کا نا انہوں نے ایک ہوا ایسا اپنے اوپر، یعنی عمران خان کے وجود نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اچھی جو تشریح ہو سکتی ہے ان کے اس کردار کی نہیں ہوگی۔ یہ بے وقوفیاں بھی کرتے ہیں اور پاگل بھی ہو چکے ہیں۔ اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ عمران خان پر تنقید کرو جو تنقید بنتی ہے، شہباز شریف پر جیسا ہم تنقید کرتے ہیں، ہم اس کے کردار کی وجہ سے اس کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اس کی ذات پر تنقید نہیں کرتے، لیکن یہاں پر تو ذاتیات سے معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ جب بات کسی کی شکل و صورت پر آ جائے، کسی کے کردار پر آ جائے، اور دشمنوں کو جب آپ ان کے کردار کے تانے دینا شروع کر دیں تو پھر سمجھیں کہ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ سیاست کے میدان میں پاکستان کی عوام بھی تو اس کو دیکھتی ہے نا کہ عمران خان کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا تھا، لیکن عمران خان کے ماضی کی بجائے عمران خان کی قربانی پر لوگ دھیان دے کر اس کو ووٹ دینے پر 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ میدان میں آئے، تو اس قربانی کو دیکھیں جو عمران خان نے دی، وہ بھاگا نہیں، وہ کھڑا ہے۔ لیکن جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے اور عمران خان کے جو فالوورز ہیں یا پھر عمران خان کے حق میں جو بولتے ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اس طرح کی تنقید کریں گے تو پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ عمران خان سے صلح کر لیں۔ میں بھی اس سے زیادہ اور بات نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی تھی۔ ہاں، آخر میں ایک بات ضرور آپ کو بتا دیں کہ ایک مسخرہ اور دوسرا جو اسمبلی کا فلور ہے وہ سرکس بن گیا تھا۔ مسخرہ میں نے کسی شخصیت کو نہیں کہا، بلکہ میں نے اس ایکٹ کو کہا ہے جو نصرت جاوید صاحب نے بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ بلوچستان اسمبلی جی سرکس بنی رہی، اور یہاں پر کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بلوچستان اسمبلی کے جی ایک رکن ہے، ان کی ویڈیو وائرل ہے جس میں حلف اٹھانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ انصاف کا نام جی علی حسن بروہی ہے اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر حلف لے رہے ہیں، جبکہ علی حسن بروہی سے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہو رہی اور غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں، جس پر پیچھے بیٹھے ہوئے رکان مسکرا رہے تھے۔ علی حسن بروہی آصف علی زرداری کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان پر مختلف کیسز ہیں۔ ان پر کراچی میں زمینوں پر قبضہ اور بھتہ خوری کے الزامات ہیں، جس پر کراچی ویسٹ کے ڈپٹی کمشنر نے اس کے نام پر اخبارات میں اشتہارات بھی دیا۔ ان کے حوالے سے جی ایک چیز یہ بھی لکھی گئی، ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک سرکاری کاغذات میں نواب علی شاہ کے علی حسن زہری بروہی انتہائی بدنام زمانہ شخص ہوا کرتے تھے۔ اب ایسا کرشمہ ہوا کہ حالیہ الیکشن میں یہ 30ویں نمبر پر تھے، اور 30ویں نمبر سے ان کو، یعنی جو ان کے مخالفین تھے، ان پہلے نمبر پر جو آئے، یہ کرشمہ ہی ہوا نا جی، موجہ ہی ہوا کہ ان کے جو ووٹس تھے، جو مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ کر کے ان کو ہرا دیا گیا اور ان کو آپ نے جتا دیا۔ تو یہ آسان ہوتا ہے جی کہ ایک مہر کو آپ 2 کریں تو وہ ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آصف علی زرداری کے یہ جو دوست ہیں ان کو نوازا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔